नमस्कार, आदाब। आवाज़ दी वॉइस में बहुत बहुत मुबारक है। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, अंजलि अदा की तरफ से भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आज हमारे स्टूडियो में कुछ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एक ख़ास शख्सियत, गुलनार जी। वो कहते हैं ना कि फूल हूँ तो खुशबू तो फैलाऊँगी ही। तो वो इतनी अच्छी शख्सियत हैं, अलग अलग NGOs के लिए काम करती हैं, एडिटर हैं वसंत कुंज के डायरी की। बहुत सारी खासियत है उनमें। शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी, PhD किया और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं, मौजूद है गुलनार जी। गुलनार जी, आपका खैर मकदम है, तहे दिल से इस्तकबाल है आज ईद के इस मुबारक मौके पर। और हमारे एक और शख्स हैं जो कि शायर हैं, पोएट हैं और बहुत सारे NGOs के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मुशायरे करवाते हैं। वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको भी हम ईद मुबारक देते हैं और साथ में उनका भी खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में। आवाज़ दी वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है सरफराज जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, आपने इस मुबारक मौके पर यहाँ बुलाया और अपने प्रोग्राम में और तमाम लोगों से रूबरू कराया जी। इसके लिए हम आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले आवाज़ दी वॉइस की तरफ से ईद की मुबारकबाद। और हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारे साथ हैं ख़ास शख्सियत जो कि पोएट हैं। सबसे पहले हम उनसे एक गज़ल ही सुनते हैं। सरफराज जी। जी अता, इरशाद। ईद के इस पुरमसरत मौके पर आपकी खिदमत में पेश है कि हर सिमत की फ़ज़ाएं इशारा लिए हुए, हर सिमत की फ़ज़ाएं इशारा लिए हुए, चेहरों पर रंग व बू का नज़ारा लिए हुए, वाह, चेहरों पर रंग व बू का नज़ारा लिए हुए, और ईद सईद आई है रंगे खुशी के लिए। वाह, बहुत खूब। ईद सईद आई है रंगे खुशी के लिए, आपस में टूटे दिल का सहारा लिए। वाह वाह वाह। आपस में टूटे दिल का सितारा लिए हुए। और चंद अशार और पेश करना चाहूँगा जी, इरशाद। कि ये महताब जिससे इस आलम में नूर है, ये महताब जिससे इस आलम में नूर है, एक रोज़ उसका हुस्न भी ढलना ज़रूर है जी। एक रोज़ उसका हुस्न भी ढलना ज़रूर है। और जाना तुम्हें क्यों हुस्न पे इतना गुरूर है, जाना तुम्हें क्यों हुस्न पे इतना गुरूर है, आ जाएगा ये हुस्न भी एक दिन ज़वाल में। आ जाएगा ये हुस्न भी एक दिन ज़वाल में। और ईद का दिन है, आज तो होंगे ना वो खफा। ईद का दिन है, आज तो होंगे न वो खफा। मुमकिन है बर आएगा ये मेरा मुद्दा। वाह। मुमकिन है कि बर आएगा ये मेरा मुद्दा, कहना है जो फराज मैं कह दूंगा बरमला। वाह। कहना है जो फराज मैं कह दूंगा बरमला, लिपटे हुए हैं आज तो वो भी गुलाल में। वाह वाह वाह। लिपटे हुए हैं आज तो वो भी गुलाल में। वाह वाह, बहुत खुश। तो बहुत खूबसूरत ईद पर ये इतनी खूबसूरत गज़ल आपने तो माहौल ही बदल दिया, खुशी का माहौल बदल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपसे ये पूछेंगे, मज़हब इस्लाम के मुताबिक बहुत सारे त्योहार होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? देखिए, मज़हब इस्लाम में त्यौहार तो बहुत सारे हैं। जैसे आपकी ये ईद उल फितर, ईद उल ज़ुहा जी, शब बरात जी, 12 वफ़ात, मुहर्रम जिसको 10 मुहर्रम भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर दीन के मुताबिक देखा जाए तो सिर्फ खुशी मनाने का एक ही दिन है और वो है ईद उल फितर जी। ये जो अब रमज़ानों के बाद, ईद के बाद, रोज़ों के बाद जो ईद आती है, सिर्फ ये एक दिन ऐसा है जिस दिन हम खुशी मनाते हैं। ईद उल ज़ुहा भी इसको हम ले सकते हैं इसमें, लेकिन इस मायनों में कि हज़रत इस्माइल सलाम को हुक्म हुआ था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कि हज़रत इस्माइल साहब को जो है उनको ज़िबा कर दिया जाए जी। तो जब उनको ज़िबा करने के लिए वो पहाड़ी पर लेकर गए तो वहाँ
قدرتی طور پہ بس وہ سارا کرشمہ تو اللہ کا تھا، حکم اللہ کا تھا، تو ان کو ہٹا دیا گیا اور وہاں دمبا جو ہے ان کی جگہ لٹا دیا گیا اور اسماعیل صاحب بچ گئے، حضرت اسماعیل، اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تو ایک یہ مان کے چلیں کہ بس اس خوشی میں کہ ورنہ آج انسانوں کی قربانی ہو رہی ہوتی، اگر اسماعیل صاحب جی قربان ہو جاتے حضرت اسماعیل تو پھر انسانوں کی قربانی ہوتی، اس کی جگہ دمبا اور یہ بکرا اور یہ سب چیزیں آ گئیں۔ تو بس یہ ہے کہ لیکن خاص طور سے اگر کہا جائے تو عید ایک ایسی دن ہے ہمارا، ایسا تہوار، اس کو ہم تہوار بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو خوشی کا ہے، جی جی جی، اور اس کی کئی وجہیں ہیں۔ نمبر ایک تو جو ہماری محترمہ نے کہا کہ روزے ہوتے ہیں ہمارے جی 29-30، یہ چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ 29 ہو یا پورا ایک مہینہ ہوتا ہے، ایک مہینہ ہی مان کے چلیں آپ کہ پورا ایک مہینے کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں قرآن سنا جاتا ہے، پورا ایک قرآن سنا جاتا ہے، اس کی بھی خوشی ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہیں، اس کی بھی خوشی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا تھا۔ واہ واہ واہ، خاص بات یہ ہے جی، یہ تو بہت ہی خاص بات ہے، اسی لیے خاص بات ہے ایکچولی، اور اس سے ایک خاص بات یہ ہے کہ اسی مہینے سے حج کی شروعات ہوئی تھی۔ او جی جی جی، بھلے ہی ہوتا وہ عید الاضحیٰ پر، اس میں عید الاضحیٰ پر ہے، بقرعید پر، تو عید الفطر سے ہی یہاں اسی مہینے سے شروعات یہ عید الفطر سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ روزوں میں ہی کئی سارے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندی میں شبھ کہا جاتا ہے، کہ جو ہمارے شبھ کاریہ ہیں بہت اچھے، وہ سب اسی مہینے میں ہوئے ہیں، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، تو نماز بھی ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 29-30 روزوں کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں جی، اور وہ سماج کے لیے بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اکٹھے ملتے ہیں ہندوستان میں، تو یہاں الگ الگ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو عید کے دن بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، ہم عید کی مٹھائی ان کو دینے کے لیے جاتے ہیں، اور سب عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم گلے ملتے ہیں تو سارے شکوے گلے سب دور ہو جاتے ہیں۔ تو بات چلی ہے خوشیوں کی، عید مبارک ہے آج، تو ہم بات کریں گے آپ سے جو کہ ہماری خاص شخصیت ہیں گلنار جی، آپ کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ عید الفطر کی بات انہوں نے کہا ہے، سرفراز جی نے کہی، تو اسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، میٹھی عید کیوں کہا جاتا ہے، اور اس میں کیا کیا پکوان پکتے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کیسے مناتے ہیں؟ جی ایکچولی عید تو اب ایسا ہے کہ اٹ از اے سوشل فنکشن ہو گیا ہے، جیسے دیوالی ہے اسی طریقے سے عید ہے، تو یہ نہ صرف فار مسلمس کے لیے، سبھی کے لیے، سبھی مذاہب کے لیے عید ہو گئی ہے، جیسے کہ دیوالی بھی سب لوگ مل کے مناتے ہیں، ہولی بھی سب لوگ مل کے مناتے ہیں، عید بھی ہم سب لوگ مل کے مناتے ہیں۔ اور میرا تو رہن و سہن جہاں میں رہتی ہوں وسنت کنج میں، اور ہم لوگ آرمی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو سب لوگ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ ہم مل جل کے رہتے تھے جی۔ اور اب تو خیر دلی آ گئے، یہاں بھی ایسی ماحول ہے، ہم نے ایسا بنایا ہوا ہے، مجھے تو کبھی لگتا ہی نہیں کہ میں ہندو ہوں یا مسلم ہوں یا سکھ ہوں یا عیسائی ہوں جی، میں تو جو بھی تہوار ہوتا ہے تو کمپوزٹ کلچر کو اپنا وہ اس کو کرتے ہیں، اور عید تو خیر ہے ہی سب سے خاص ہم لوگوں کے لیے، مسلمس کے لیے، اور اس میں میٹھی عید اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو اس کے بعد جو عید آتی ہے عید الاضحیٰ، وہ نمکین عید، اس میں مٹن اور یہ سب چیزیں بنتی ہیں، تو اس میں وہ جو فرنی بانٹتے ہیں جی، اس میں سوئیں مین ہوتی ہیں، فرنی ہوتی ہے، اور طرح طرح کے اور بھی پکوان ہوتے ہیں، دہی بڑے بھی بنتے ہیں، چنے ونی سب چیزیں بنتی ہیں۔ یہ تو اپنی کچھ خاص پکوان ہوتے ہیں اس دن؟ مین تو اس کا جو میٹھا ہوتا ہے وہ سوئیں ہوتے ہیں، اچھا وہی بانٹتے ہیں جی، وہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹ اور بھی لوگ رکھ لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو میٹھی عید کہا گیا ہے۔ اور پھر خوشیوں بھری عید ہے، ہاں جی، تہوار ہے، تو اس لیے میٹھا ہونا بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ایک مہینے کے اس کے بعد جس کو ہم اپواس کہتے ہیں، یا جس کو ہم کہیں گے روزے میں ہوتے ہیں، اس کے بعد میٹھے سے ہی شروعات کرتے ہیں، میٹھا ہی بانٹتے ہیں۔ تو آپ لیڈیز میں بہت چام ہوتا ہے، تو آپ کس طرح سے وہ گھر اپنے گھر میں بناتی ہیں، کیا کیا خاص ایسا ہوتا ہے عید کو؟ لیڈیز کا دیکھیے یہ گیٹ ٹوگیدر ٹائپ کا بھی ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے دن کے انتظار میں سب لیڈیز، ویسے تو جینٹس بھی بچے بھی نئے نئے کپڑے بنواتے ہیں، نئے نئے خوشی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں کہ ہم نے یہ سوٹ پہنایا ہے، یہ عید کے لیے ہے، اچھا، لیڈیز عید کے جوتے ہیں، مہندی وغیرہ لیڈیز لگاتی ہیں،
اور ملتی جلتی ہے فرینڈ سے, رشتہ داروں سے. دیکھیے لیڈیز ہی گھر کی اگر ایکٹیو ہوتی ہے تو جینٹس بھی پھر ایکٹیو ہوتے ہیں, ان کو پورا کھان پان سب جی سب کھان پان سب اس کا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. بہت اچھا تہوار ہے ایک ملنے جلنے والا. جی, تو کیا اس عید میں کیا کچھ خاص ہوتا ہے؟ اس عید میں ہمارے تو فرینڈس کافی ملنے کے لیے آتے ہیں عید پہ. اچھا جی, اور ہم اس دن نہیں جا پاتے کیونکہ ہم اس دن ہمارے یہاں لوگ کافی آتے ہیں. جی, پھر ہم اگلے دن یا 2-4 دن کے بعد ان سے ملنے جاتے ہیں عید ملنے. تو یہ مہینہ پورا عید کا چلتا ہی رہتا ہے ملنے جلنے کا. اچھا سرفراز جی سے بہت اچھا لگ رہا ہے بات چیت میں. ہم آپ سے ایک اور بات پوچھیں گے, عید الفطر کی خاصیت کیا ہے؟ عید الفطر کی خاصیت یہی ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا تھا, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے آسمانی کتاب ہے. جی جی جی, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ پر وہ قرآن نازل ہوا تھا قسطوں میں, اور اس رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا. تو سب سے بڑی خوشی تو یہی ہے. اس کے ساتھ جو روزے ہم رکھتے ہیں تو وہ اس کی بھی خوشی ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہیں, خاص تو نماز پڑھی جاتی ہے, اس کو وتر کہا جاتا ہے. وہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں. ان 20 رکعتوں میں پورے مہینے میں ایک بار قرآن سننا جو ہے وہ سنت ہے, واجب سنت ہے. اچھا جی جی, تو وہ بھی پورا ہوتا ہے. تو جب وہ پورا ہوتا ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں اس میں مسجدوں میں. اور اس کے بعد جب چاند دکھائی دیتا ہے تو خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے, ہماری عورتیں, ہمارے ماں باپ, مطلب ہم بڑے جتنے بھی ہیں فیملی میں سبھی لوگ وہ نئے نئے کپڑے بناتے ہیں. اور پھر خاص عید والے دن جو ہے جیسے عید کی نماز, مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ میں نئے نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے. اچھا ان کے گھر میں یہ کھانا ہے, پھر ہم وہاں پر جاتے تھے. کشمیر میں خانقاہ مولا ایک جگہ ہے, تو وہاں جاتے تھے. اور بالکل مطلب چھوٹے چھوٹے وہ پرسز لے کر کے کریز ہوا کرتا تھا, اور ڈالز ہمیں ملتی تھی. تو اس طرح کا بہت ہی کریز ہو. تب مطلب یہ جانا نہیں جاتا تھا, پورے میلوں میں جاتے تھے ہم لوگ, پھر گھوم کر آتے تھے, اور پھر کسی کے گھر میں جانا, کھیلنا, اور عیدی بھی ملتی تھی. عیدی بھی ملتی تھی. اس کا تو بہت ہی کریز رہتا ہے بچوں میں, تو بہت کریز رہتا ہے. بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک جانکاری اور دینا چاہوں گا کہ اس ٹائم کیونکہ غربت تھی, اور حضور اکرم جو تھے ان کا جو گھر تھا وہ کوئی زیادہ مالدار نہیں تھے, بہت غریب گھرانے کے تھے. جی جی جی. تو ان کی عورتیں جو روٹی پکاتی تھیں, اور اس کے میں ان کے ہاتھوں میں جو آٹا لگ جاتا تھا, تو وہ اس کو ایسے مسل کر جب وہ ڈالتے تھے تو تھالی کے اندر, اپنے ٹرے کے اندر, تو وہ باریک باریک ایسے ہو جاتے جیسے ہم جمے بولتے ہیں, جو جوے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو وہ اسی ٹائم اس ٹائم کی وہ سوئیاں, تو وہ اس کو میٹھا بنا دیا کرتے تھے کہ آج عید کا دن ہے اور یہ کھا لو, میٹھا ضرور کھانا چاہیے عید کے دن. تو یہ روایت وہیں سے چلی ہے سوئیاں. جی دیکھیے, طرح طرح کی سوئیاں جو ہیں, اب تو لال, ماڈرن سب کچھ, چھوٹی اور بڑی, پتلی اور موٹی, سب سوجی کی اور آٹے کی اور میدے کی, ہر طرح کی, ہر 10 کوالٹی کی ہو گئی. بس روایت وہی ہے. جی, تو بات چلی سوئیوں کی, بات چلی پکوانوں کی, اور خوشیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, خوشیاں بٹ رہی ہیں. عید کی خوشیاں تو سبھی کو ہوتی ہیں, سبھی کو انتظار ہوتا ہے. الگ الگ طرح کے مذہب جو ہیں ہمارے ہندوستان میں, اور مزہ آتا ہے کہ گلے ملتے ہیں, عید مبارک دیتے ہیں, اور میٹھا ہی کھاتے ہیں تاکہ پورا سال وہ رہے. اور دیکھیے پورے مہینے کے میں روزے رکھنے کے بعد ایک ہندو دھرم میں بھی, ہر دھرم میں ہے کہ جو پریئرس ہوتی ہیں, اس کے بعد کیا کچھ خاص ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے میں کہتے ہیں کہ دان پنیہ ہوتا ہے, آپ میں کہتے ہیں صدقہ. اگر کوئی نیا مطلب بچہ آیا ہوا, پیدا ہوا ہو, تو اس کے نام کا بھی صدقہ دیتے ہیں, تو کیسے ہوتا ہے وہ گلنار جی؟ صدقہ تو دیکھیے یہ پورے مہینے ہی چلتا ہے, اور جو عید کے دن ایک الگ ٹائپ سے ہوتا ہے جس کو فطرہ کہتے ہیں. جی, وہ دیا جاتا ہے. وہ اپنی جان کا صدقہ ہوتا ہے کہ سب کو, غریبوں کو, ان کو ایک کھانا, یہ سب چیز کا پیسہ دیں, کچھ بھی دیں. لیکن یہ مہینہ
بالکل ایسا ہے کہ صدقہ زکوٰۃ خیرات کا مہینہ ہے، جتنے آپ دیں گے اتنے ہی آپ کو اوپر جا کے آپ کو ملے گا، جی اس کا پھل ملتا ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، جو کہ ہم لوگوں میں 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے کہ 100 روپے میں آپ کو 2.5 روپے نکالنا ہوتا ہے. اچھا. زکوٰۃ کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کے پاس جو پیسے جو منی جو بھی آپ کا بچتا ہے اس کا اللہ حفاظت کرتا ہے. تو اس میں یہ مہینہ اتنا برکت کا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ پن کا کام کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ کمانا چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کھلا دیں، غریب کو دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، خیرات دے دیں، صدقہ دے دیں. مسجدوں میں افطاری بھیجی جاتی ہیں. اور جب قرآن ختم ہوتا ہے تو وہاں پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے. تو یہ سب ایسا ہے کہ یہ مطلب کرتے رہو. تو جب عید کی نماز کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے سرفراز جی، تو کیا جو جیسے گلنار مرزا جی نے کہا کہ اس طرح کا صدقہ ہوتا ہے کہ پورا 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینے پڑتے ہیں، تو 1/4 یا 1/10 جس کو ہم کہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ عید کی نماز کے بعد نہیں، اصل میں کیا ہے کہ یہ ہمیں پورے سال کا وہ پیسہ جو ہمارے پاس رکھا ہے، یعنی ہم پورے سال رکھا رہا، اس پر جیسے بھی گلنار صاحبہ نے کہا کہ 2.5% ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. مطلب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کمپلسری ہے. یہ کمپلسری، وہی میں پوچھ رہی تھی نا کہ یہ نیک کام کرنا بہت ضروری ہے. 2.5% ہمیں نکالنا ہے، اور وہ جو نکالنا ہے یہ تو دیکھیے حکم الہی ہے جسے یہ کہنا چاہیے. تو جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو ہم تو یہ مانتے ہیں، اور ہماری جو روایت ہے اور جو کہا گیا ہے دین کے میں کہ وہ اس پیسے کی جو زکوٰۃ ہم نکال رہے ہیں تو اس کی، جیسے ابھی گلنار صاحب نے کہا کہ اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اچھا. دوسری چیز اس کا اگر دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو 2.5% جو ہم اس میں نکالتے ہیں وہ غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے. جی. اچھا، اس میں چاہیے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھیں. گلنار صاحبہ جی، تو اس میں یہ ہے کہ دونوں لیڈیز کو بھی اپنا اپنا الگ سے، جینٹس کو بھی اپنا اپنا الگ سے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہو، مطلب کوئی فرق نہیں ہے، لیڈیز کو بھی کرنا ہی کرنا ہے، جینٹس کو بھی کرنا ہی کرنا ہے. ہاں، سب کے لیے. اچھا، جیسے میں نے بات کی کہ کسی کے گھر میں نیا نیو بورن بیبی آتا ہے تو اس کے نام پر بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس کا تو اس کے پاس کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، وہ صدقہ اتارتے ہیں. صدقہ ہوتا ہے. ہاں، وہ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں. جیسے ہی مان لیجئے کوئی بیمار ہے یا کچھ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھی چلو اس کا تھوڑا پیسہ ایسے وار کر کے غریب کو کسی کو دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کہیں کسی کے لیے کچھ اور کام کر دیا. یہ بھی سب صدقوں میں شامل ہے. صدقوں میں ہی زیادہ سے زیادہ اچھا کام وہ سب صدقے میں آئے گا. فطرہ جو ابھی آپ نے ذکر کرا، ہاں، وہ فطرہ واجب ہو جاتا ہے. اچھا، وہ صرف عید والے دن ہوتا ہے. وہ عید کی نماز سے پہلے بہتر ہے کہ جتنا پہلے دے دیں اتنا اچھا ہے. ہاں جی، پھر نماز پڑھ کے سب لوگ نماز سے پہلے ہمیں وہ فطرہ دینا ضروری ہے. فطرہ ہے جان کا صدقہ. جی، جان کا صدقہ تو وہ جتنے زندہ ہیں ہمارے یہاں ان سب کا جاتا ہے، ان سب کا کنٹریبیوشن جاتا ہے. وہ بھی غریبوں کے لیے ہے، وہ بھی ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. کسی نہ کسی غریب کو دینا ہوگا، چاہے پڑوس میں دیں، چاہے کسی رشتہ دار کو دیں، یا کوئی اور دوسرا. تو جیسے کہ لیڈیز گھر پہ ہوتی ہیں عید کے دن، تو وہ اپنا وہ کنٹریبیوشن جینٹس کو دے کر کے وہ وہاں دے دیتے ہیں ماسک. جی. اچھا، پیسے ہی نہیں ہے انجلی جی، اس کی جو آپ کے پاس زیور ہے، جائیداد ہے، یعنی جو پراپرٹی آپ کے پاس ہے اور ایکسس ہے، وہ یعنی پورے سال آپ کے پاس رکھی رہی، وہ اسی کے حساب سے اس کی قیمت لگا کے زکوٰۃ دینا آپ پر واجب ہے. واہ 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 واہ، بہت ہی خوبصورت. تو جس طرح سے یہ مان چلے کہ بینک انٹرسٹ دیتا ہے، جی، تو ہمیشہ انٹرسٹ بیاض تو نہیں. مطلب یہ ہے کہ اوپر والے کا یہ میسیج ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کا یہ میسیج ہے کہ جو بھی آپ کے پاس رکھا ہے وہ انہوں نے ہی دیا ہے، تو آپ ان کو واپس لوٹائیے. جتنا بھی آپ کے پاس بیکار چیز ہے، ایکسٹرا چیز ہیں، تو اس کو دے دیجئے جس کے کام وہ آ سکے. جیسے کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو ایک بات کہی جا سکتی ہے اسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس ہے. نہیں، یہ ان کے اللہ کے ساتھ بزنس، انہوں نے دیا ہے، انہی کو دینا ہے. وہ کہتے ہیں جو اپنے لیے کیوں رکھنا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ بزنس ہے، کیونکہ جو اللہ نے دے رہا ہے نا ہمیں، اور ہم اس کے کہنے پر دے رہے ہیں، تو یہ مان کے چلے کہ اور اس کے بتائے ہوئے راستہ پر اللہ کا حکم ہے. یہ حکم ہے، بزنس نہیں ہے. قرآن میں لکھا گیا ہے یہ جی کہ اتنی زکوٰۃ دینی ہے آپ کو. اچھا، جی.
اور کیا کیا کچھ خاص لیڈیز کے لیے کچھ خاص پریئرس ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے؟ اب لیڈیز ویسے نماز تو لوگ جو جینٹس ہیں وہ تو عیدگاہ میں پڑھتے ہیں، لیڈیز گھر میں پڑھتی ہیں، عید کی نماز بھی پڑھتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے. اور بچے یہ اپنا ان کو عیدی دینا، سروینٹس ہیں ان کو بھی عیدی دینا. جی جی. اچھا یہ عیدیانہ مجھے بھی آتا ہے، ابھی تک آتا ہے، اب ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے، اس کا بڑا کریز رہتا ہے کہ کچھ بھی. یہ بھی ضروری ہے کیا؟ نہیں ضروری نہیں، یہ تو آپ اپنی خوشی سے دیتے ہیں. یہ آپ اپنی خوشی سے دیتے ہیں، بچے خوش ہو جائے. جیسے ہمیں دیوالی کے دن ملتا ہے، شیوراتری پہ ملتا ہے، مطلب ملتا ہے بچوں کو، اور جو بھی ہمارے وہ ہیں باقی ہمارے ایکسٹینڈڈ فیملی جس کو کہیں گے، جو بھی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پریوار میں لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں اس دن کے آنے کا. نہیں مانگ کے لیتے ہیں بچے، ہماری عیدی کہاں ہے، ہماری عیدی کہاں ہے، دیجیے. اچھا اتنے نہیں، ہمیں تو اتنے چاہیے، ہمیں تو زیادہ چاہیے. اچھا بڑے اس سے حق سے مانگتے ہیں. جی جی جی، اچھا لگتا ہے بالکل، بلکہ سب سے مانگتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہے کہ اس میں کلوزنس آ جاتی ہے، آپس میں کلوزنس آ جاتی ہے. تو عید کی بہت بہت شبھ کامنائیں. تو ایک اور ہم کلوز کرتے ہیں، تو ایک اور ان سے غزل سنتے، کچھ سنائیے. جی بالکل بالکل. کہ مست ہوائیں کیوں آتی ہیں، واہ، اتنا کچھ سمجھانے پر، مست ہوائیں کیوں آتی ہیں، اتنا کچھ سمجھانے پر، خاک نشین قربان ہوئے ہیں، صحرا پر ویرانے پر، مست ہوائیں کیوں آتی ہیں، اتنا کچھ سمجھانے پر. گلشن گلشن محفل محفل، یہ انجلی جی خاص طور سے آپ بہت بہت شکریہ. گلشن گلشن محفل محفل، خوشبو تیری مہکے ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. گلشن گلشن محفل محفل، خوشبو تیری مہکے ہے، ساقی تیرا عکس پڑے ہے، ساغر پر پیمانے پر، واہ 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 واہ، کیا مست ہوائیں کیوں آتی ہیں، اتنا کچھ سمجھانے پر. اور بطور خاص پیش ہے کہ اپنی منزل ڈھونڈ رہا ہے، یا کوئی ساتھی بچھڑا ہے، اپنی منزل ڈھونڈ رہا ہے یا کوئی ساتھی بچھڑا، منزل ڈھونڈ رہا ہے، یا کوئی ساتھی بچھڑا ہے، پڑھتی ہے کیوں پاگل نظریں، پڑھتی ہے کیوں پاگل نظریں، پاگل نظریں، اپنے اور بیگانے پر، واہ واہ واہ، کیا بات. مست ہوائیں کیوں آتی ہیں، اتنا کچھ سمجھانے پر. اور غزل کا آخری شعر ارشاد. کہ ان کا ملنا ناممکن ہے،
उनका मिलना नामुमकिन है। उनका मिलना नामुमकिन है, वक्त के तेवर कहते हैं। अच्छा, वाह वाह। उनका मिलना नामुमकिन है, वक्त के तेवर कहते हैं। तेवर कहते हैं। दूरी भी तो बढ़ सकती है, उनसे प्यार जताने पर। वाह 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 वाह। ये अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत हिकमत है जी। कि रफ्ता रफ्ता हो जाएगा हासिल उनका कुर्ब फराज। वाह। रफ्ता रफ्ता हो जाएगा हासिल उनका कुर्ब फराज। बनते बनते बात बनेगी, बनते बनते बात बनेगी। उनका गम अपनाने पर मस्त हवाएं क्यों आती हैं, इतना कुछ समझाने पर मस्त हवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ दी वॉइस की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक।